बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदबीर की इमाम है। बहुत अहम मामला है जो सवात में हुआ, उसके ताज़ा तरीन अपडेट्स मैं आपके सामने रखूंगा। और MQM से कौन निकाला जाने वाला है, किसकी घर वापसी होने वाली है, इस बारे में खबरें आ रही हैं। कितना बुरा हुआ, एक नुमाइंदे के साथ उसको थप्पड़ मारा गया, ये तमाम चीजें आपके सामने रखूंगा। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। कराची में वॉफ्लिक्स वाले नौजवान रजा के बारे में भी अहम तरीन मालूमात हमारे सामने आ रही हैं। इस तमाम तर सूरत हाल की बात करेंगे। सबसे पहले ख्वाजा आसिफ साहब क्यों चीखे, इसकी बात करें। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट आपसे, तारिक मतीन 2.0 सब्सक्राइब कीजिए और यहां इस चैनल पर भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकॉन पर टैप कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अब ख्वाजा आसिफ साहब, देखिए, अब तक मोहसिन नकवी के बयान के बाद हंगामा आराई हो गई। ये कह दिया गया कि हुकूमत घट जा रही है, ये बता दिया गया कि कहा था जवाल शुरू हो जाएगा, जुलाई देखना और कंपनी नहीं चलेगी टाइप की बातें शुरू हो गई थी। नून लीग के इक़्तिदार के खात्मे की बातें हो रही थी। और उसके बावजूद भी जो चार बड़ों का इकट्ठ हुआ, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसहाक डार, कोई कुछ नहीं बोला। हमारा बयान आएगा, हम बोलेंगे खुद, हमारे बारे में मीडिया पर बात ना की जाए, कोई कुछ नहीं बोला। और ख्वाजा आसिफ साहब ने उसके बाद यह बता दिया कि उदय भाई बड़े अच्छे आदमी हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने यह कह दिया कि मोहसिन नकवी साहब की बात पर मैं ये कहूँगा अपनी ज़ाती राय देते हुए कि मोहसिन नकवी साहब अगर ना बोलते तो मैं ना बोलता, लेकिन अब मुझे बोलना पड़ेगा। ख्वाजा साहब ने जो बातें की, उनसे पहले जितने नून लीग की हिमायत करने वाले और इस सिस्टम की हिमायत करने वाले हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकाकर मुखालिफत करने वाले हैं, उन मुखालिफत करने वालों को इस वक्त जिस पेट के दर्द की कैफियत का सामना है वो भी बहुत खूब है। कुछ लोग ये बता रहे हैं कि नहीं, मोहसिन नकवी ने जो कह दिया उसके बावजूद भी कुछ नहीं होगा। जो राना सनाउल्लाह ने मोहसिन नकवी को कह दिया या ख्वाजा आसिफ ने मोहसिन नकवी को कह दिया, उसके बावजूद भी कुछ नहीं होगा। जितनी बातों से DGSPR ने एग्री कर लिया, कुछ नहीं होगा। ये तमाम बातें हो रही हैं। वो चार बड़े जो बैठे थे, जिसमें नवाज शरीफ किसी की बात नहीं सुनता, डिक्टेशन ओवर माय डेड बॉडी वाला नवाज शरीफ चुप। फिर शहबाज शरीफ वजीर आजम, एस्टैब्लिशमेंट की आंख का तारा वजीर आजम, चुप। इसहाक डार वजीर खारिजा, ये जो पाकिस्तान ने हालिया दिनों में इज्जत कमाई है, इसहाक डार का भी हिस्सा है, चुप। मरियम नवाज एक ही वजीर आला है जो डिलीवर कर रही है, चुप। क्या हो गया? खामोशी, ऐसी लंबी खामोशी। तो अजीब व गरीब हालत है। ख्वाजा आसिफ साहब चीखे मार रहे थे शहजाद इकबाल के प्रोग्राम में। ख्वाजा आसिफ साहब ने यह कहा कि मोहसिन नकवी ना काबीना को इज्जत देते, ना पार्लियामान को इज्जत देते। जो बात ट्विटर पे की थी वो कहने लगे, डिस्पाइट बीइंग इंटीरियर मिनिस्टर ही इज नॉट पार्ट ऑफ द सिस्टम। ये तो सब जानते हैं, बल्कि जिसको हमारे मुल्क में सिस्टम कहते हैं, ही इज पार्ट ऑफ द सिस्टम, यू आर नॉट पार्ट ऑफ द सिस्टम। ख्वाजा साहब, असल में तो यह हकीकत है। फिर ख्वाजा साहब कहने लगे, यानी वो काबीना में हैं, वजीर हैं, लेकिन किसी आजमाइश से नहीं गुजरे, इसीलिए वो कह रहे थे कि ही इज नॉट पार्ट ऑफ द सिस्टम। हम जिस आजमाइश से गुजरते हैं, हमारी स्क्रूटनी होती है, हमारी अकाउंटेबिलिटी होती है, हमसे सवाल हो सकता है, लेकिन मोहसिन नकवी साहब से सवाल नहीं हो सकता। मैंने नहीं देखा काबीना के इजलास में वो कभी कभार आए हैं, असेंबली में भी उनको मैंने बराए नाम देखा है। ख्वाजा आसिफ साहब ये बता रहे थे कि मोहसिन नकवी ना काबीना को इज्जत देते हैं, ना असेंबली को इज्जत देते हैं, और मोहसिन नकवी एक ताकतवर वजीर हैं। ये बातें कर रहे थे ख्वाजा साहब, और कहने लगे कि अगर मोहसिन नकवी ने शिकायत की है तो फिर हमको घर चले जाना चाहिए। वजीर दिफा, जिसके नीचे एक्चुअली ऑन पेपर, जमीनी हकाइक क्या है छोड़ दीजिए, लेकिन ऑन पेपर जिसके नीचे फौज का महकमा है, वो वजीर दिफा एक वजीर दाखिला के बारे में जो नून लीग का नहीं है, जिसकी हुक्मरान जमात है, जिसकी हुकूमत है, वो वजीर दिफा कह रहा है कि अगर मोहसिन नकवी ने कह दिया तो हमें घर चले जाना चाहिए। इतनी बेबसी,
یعنی پھر آپ واقعی حکومت میں کیوں ہیں؟ آپ کو گھر چلے جانا چاہیے۔ تو یہ اس حکمران جماعت کی عزت ہے، ان کی اپنی نظر میں ان کی عزت یہ ہے کہ محسن نقوی کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ had it been some democratic country جہاں ٹرو ڈیموکریسی ہو تو نہ محسن نقوی ہوتے، نہ وزیر خزانہ اورنگزیب ہوتے، نہ یہ سب کچھ ہوتا، نہ اس طرح سے بات ہو رہی ہوتی، اور کوئی وزیر اعظم سے کہہ دیتا تو ایکسکیوز می، یہ رہا دروازہ، تھینک یو ویری مچ، یہ ہو چکا ہوتا۔ لیکن یہاں نہیں۔ تو محسن نقوی صاحب تاجروں کو بٹھا کے جو کچھ کر چکے ابھی تک، میں یہ دیکھ رہا ہوں، مطلب 4 بڑے لوگ بیٹھ کر ایک جملہ نہیں دے سکے۔ ایک جملہ کیا ورڈ کو عزت دیں گے، کیا کریں گے؟ یعنی نواز شریف شیر، کوئی اور نہیں بس شیر، یہ شیر۔ تو جو آپ لوگوں کی حالت ہے، جو حیثیت ہے، وہ سب نے دیکھ لی ہے۔ بے بسی آپ لوگوں کی، اقتدار کے لیے پڑے ہوئے، باقاعدہ پڑے ہوئے، گرے ہوئے آپ لوگ نظر آ رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو خود شرم آنی چاہیے اپنے اوپر۔ اتنے بڑے بڑے نام، اتنا عرصہ سیاست میں، جتنی سروس ہوتی ہے نا، یعنی کسی آرمی چیف کو جتنی سروس میں عرصہ ہوتا ہے نا، 40 سال آرمی چیف بن جانے کے بعد، 40-42 سال، ایسا عرصہ آپ سیاست میں ہیں میاں صاحب، اور ایسے عرصے، بلکہ اس سے زیادہ عرصہ، اور اس کے باوجود بھی بے بسی یہ کہ آواز نہیں نکل سکتی آپ کی، پے نہیں کر سکتے آپ۔ تو بہت بری حالت ہے آپ لوگوں کی۔ اس کے بعد ایم کیو ایم میں کیا ہوا دیکھیے، بہت ہی کوئی کیا بندہ ایم کیو ایم کے ان حالات پہ بات کرے جو ان لوگوں کی حالت ہے۔ ایم کیو ایم مرکز بہادر آباد کراچی میں، وہاں پر جھگڑا ہو گیا۔ پہلے ہم جھگڑا دیکھ رہے تھے، مصطفیٰ کمال آ کر ٹیلی ویژن پروگرامز میں خالد مقبول صدیقی پہ حملہ آور، خالد مقبول صدیقی کارکنوں کے درمیان جلسے میں جا کر مصطفیٰ کمال پر حملہ آور، اور ان لوگوں کو ملا دیا گیا، اسٹیبلشمنٹ نے ملایا، فاروق ستار کو ڈال دیا، مصطفیٰ کمال کو ڈال دیا، خالد مقبول صدیقی کو ڈال دیا، ٹیسوری کے ساتھ سب کو ملا دیا، اور آپ لوگ ایک ہیں، کیونکہ کراچی میں ایک ملا جلا یہ چاہیے تھا، وگرنہ کچھ ہو نہیں رہا تھا، یہ کر دیا۔ اس کے اندر مسلسل جھگڑ رہے تھے۔ اب ایم کیو ایم پر اقتدار کی، یعنی ایم کیو ایم پر حکمرانی کی جو بات ہو رہی تھی، اس کے ساتھ بہادر آباد مرکز پر بھی ہمارا ہو یہ جھگڑا تھا، کارکنان کا تصادم ہوا۔ امین الحق صاحب، وزیر صاحب، انہوں نے کہا کہ تصادم میں اراکین اسمبلی اور رابطہ کمیٹی کے اراکین کو چوٹیں آئیں، کارکنان کو بہادر آباد سے متصل پارک میں جمع ہونے کی ہم نے ہدایت کی، اور گولیاں چلیں وہاں پر لوگ زخمی ہوئے اور ٹھیک ٹھاک زخمی ہوئے۔ اعجاز الحق ایم پی اے اور رہنما ذاکر کے ساتھ دوسرا گروپ مصطفیٰ کمال والا گروپ، انہوں نے ہاتھا پائی کی۔ منگلا شرما کو، سبین غوری کو بدتمیزی کا سامنا کرنا پڑا، نعرے لگائے، پتھراؤ کیا، 3 لوگ زخمی ہوئے، گولیاں چلیں، شدید ہوائی فائرنگ کی گئی، فائرنگ سے ایک کارکن زخمی ہوا، امین الحق یہ بتا رہے ہیں، اور جنہوں نے فائرنگ کی، دفتر میں توڑ پھوڑ کی، وہ ڈی وی آر ساتھ لے گئے کہ پتہ نہ چلے کون کیا کر رہا تھا۔ جو اعجاز الحق ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے انیس قائم خانی نے کمرے میں تھپڑ مارا۔ انیس قائم خانی صاحب بہت سینئر رہنما ہیں، اور انیس قائم خانی صاحب سے میں نے رابطے کی کوشش کی، ان کا موقف میرے سامنے نہیں ہے، لیکن انیس قائم خانی صاحب جو ہیں وہ ایک بہت طاقتور آدمی ہیں، اور مصطفیٰ کمال صاحب کے گروپ کا یہ، یعنی مصطفیٰ کمال صاحب، انیس قائم خانی، یہ ایک گروپ ہے۔ پھر یہ جھگڑا ہو رہا تھا، اب یہ خبریں آ رہی ہیں، ممکن ہے کہ جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہو کہ ہم مصطفیٰ کمال کو نکال کے باہر کرتے ہیں، ان کے پورے گروپ کو ہم باہر کرتے ہیں، یہ خبر آ سکتی ہے۔ پھر یہ بات ہوگی کہ آپ کیسے باہر کر سکتے ہیں، اب ہم فیصلہ کریں گے، پارٹی انتخاب میں فیصلہ ہوگا، ایسے نہیں ہو سکتا۔ تو بات یہاں تک پہنچ چکی ہے، لیکن یہ تو اتحاد، اوریجنل اتحاد تھا ہی نہیں نا۔ اس اتحاد میں جیسا ہو سکتا تھا ویسا ہی ہو رہا ہے، اور یہ تھوڑا سا لیٹ ہو گیا، ورنہ یہ پہلے ہو جاتا، یہ بہت ممکن تھا۔ اب اس وقت جو حالت ہے، اس حالت میں رینجرز والے بہادر آباد مرکز کے باہر، پولیس والے بہادر آباد مرکز کے باہر، اس کے باوجود بھی فائرنگ ہو گئی، کوئی گرفتاری نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوا، باہر پارک میں آ کر نعرے بازی ہو گئی، سڑک پہ آ کر نعرے بازی ہو گئی۔ ایم کیو ایم کراچی ایک تماشا بن کر رہ گئی لوگوں کے سامنے، اور اس تماشے میں آپ دیکھیے کہ یہ لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کو غلط کہہ رہے ہیں۔ کراچی میں جہاں شہداء قبرستان ہے یاسین آباد والا، وہاں کچھ عرصہ پہلے شفیق شیمپو نے ایک رہنما کو منہ پہ ایسا کھینچ کے جھاپڑ مارا تھا کہ اس رہنما کا چشمہ جا کے وہ گرا تھا۔
اپنے اجلاسوں میں ایک دوسرے کو تھپڑ مارنے والے کارکن سے تھپڑ کھا کر بیٹھے تھے، یہ ان لوگوں کی جماعت کی حالت ہو چکی ہے۔ تو یہ ایم کیو ایم کا حال ہے۔ ممکنہ طور پر مصطفیٰ کمال کو اس سے نکالا جا سکتا ہے۔ اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ سوات کی بات، سوات کی خبر آپ کے سامنے ہے۔ خبر کیا ہے؟ خودکش حملہ ہوا، پولیس مرکز پہ ہوا، 6 پولیس اہلکاروں سمیت 15 افراد شہید ہوئے، کئی زخمی ہوئے، اور وہاں پر یہ جو کبل ہے وہاں یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ تو خبر ہمارے سامنے ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس خبر کے آگے 2-3 چیزیں دیکھنے کی ہیں۔ ان میں ایک یہ کہ کیسے ہو گیا یہ سب کچھ، کس طرح سے خودکش حملہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اسلام آباد میں حملہ کر دیتے ہیں، سوات میں حملہ کر دیتے ہیں، بنوں میں حملہ کر دیتے ہیں، کراچی میں حملہ کر دیتے ہیں۔ حملہ کرنے والے افغانستان سے آتے ہیں، کیسے آ جاتے ہیں، کیسے ممکن ہو جاتا ہے؟ اس سوال کا کوئی جواب ہے کیا؟ اس سوال کا جواب ہمارے ہاں مانگا جا سکتا ہے؟ مانگ لیا جائے تو کیا مل سکتا ہے؟ تو یہ بہت بڑی چیزیں ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ میں نے آپ سے عرض کیا، آپ دنیا میں جہاں دیکھ لیں، بھارت میں 10 طرح کے معاملات ہیں، وہاں قابو نہیں پایا جا سکا۔ نیپال میں، سری لنکا میں، مختلف ملکوں میں قابو نہیں پایا جا سکا۔ یہ چیزیں کنٹرول نہیں ہو سکیں کہیں بھی، اور برسوں، اشروں چلتے ہیں یہ معاملات، اشروں چلتے ہیں، 30-30، 40-40، 50-50 سال قابو نہیں پایا جاتا۔ ہمارے ہاں بھی نہیں پایا جا سکا۔ پھر بھی ہم جو سوالات کر سکتے ہیں حکمرانوں سے، وہ سوالات ہم یہاں جہاں کیے جانے چاہیے وہاں نہیں کر پاتے۔ حقیقت ہے نہیں کر پاتے، تو یہ بھی نہیں ہوتا ہمارے ہاں، اور بہت ہی افسوسناک یہ ہماری سچویشن ہے۔ آخری چیز میں نے آپ سے کہا تھا کہ کراچی کا جو وافلکس والا نوجوان ہے، اس کی سٹوری بہت ہی افسوسناک سٹوری ہے اس نوجوان کی، اور پتہ یہ چل رہا ہے اب یہ کیا ہوا میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں ابھی تک، لیکن سی سی ٹی وی فوٹیجز آ گئی ہیں۔ ان سی سی ٹی وی فوٹیجز میں دیکھا جا سکتا ہے یہ نوجوان اپنے آؤٹ لیٹ سے نکلتے وقت اپنے سیکیورٹی گارڈ کا جو ویپن ہے وہ نکال کے لے کر گیا ہے۔ یہ جب گھر سے گیا ہے تو والد کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال کے گیا ہے، اپنی کچھ چیزیں چھوڑ کر گیا ہے، فون اس کے پاس تھا، یہ آن لائن کیب میں گیا ہے، اور پھر اس کے بعد جس جگہ یہ ملا ہے، اس جگہ یعنی جس جگہ یہ جان جانے کے بعد ملا ہے، اس جگہ یہ جھاڑیوں میں اکیلا جا رہا تھا۔ گن پاؤڈر، یعنی اگر میں نے یہاں بیٹھ کر گولی چلائی اور پیچھے وہ وہاں جا کر کسی کو لگی ہے، تو یہاں سے گولی چلی ہے، گن پاؤڈر یہاں ملے گا، گولی وہاں لگے گی، خول یہاں ملے گا، گن پاؤڈر یہاں ملے گا۔ تو گن پاؤڈر سینے پر ہی ملا ہے۔ کیا یہ خودکشی ہے؟ ابھی اس سوال کا جواب بھی نہیں ہے۔ فیملی انصاف مانگ رہی ہے، بہادر آباد پہ وہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، آواز اٹھا رہے ہیں، کوئی جواب ہمارے سامنے نہیں ہے۔ اور اب اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ نوجوان جو خوش تھا، جس کا کچھ دنوں میں نکاح تھا، جس کی فیملی بہترین نوجوان اس کو قرار دے رہی ہے کہ اس دور کے، اس عمر کے نوجوانوں میں جو عام طور پر ٹھیک ہے بچوں کی عادات ہیں لیکن خرابیاں ہوتی ہیں، وہ بھی اس میں نہیں تھیں۔ نکاح ہونے والا تھا، خوش تھا، کاروبار بہترین چل رہا تھا، سب ٹھیک تھا، سکسسفل نوجوان تھا، اس نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ کچھ اور ہے اس میں، نہیں پتہ چل رہا۔ اور وہ جو تھا کہ تیزاب سے یا کسی چیز سے باڈی کو بھی نقصان پہنچایا گیا تھا، وہ ممکنہ طور پر خراب ہوئی، اور اس وجہ سے یہ نظر آ رہا تھا کہ ایسا ہوا، یا شاید کسی جانور نے، بری بات ہے کوئی جان سے چلا گیا ہو، تو وہ ڈیٹیلز اس کے لواحقین کو، جنہیں بہت پیار کرنے والے والدین ہوتے ہیں، فیملی ہوتی ہے، بہت تکلیف دہ ہوتی ہے، تو اس لیے میں اس پر بات نہیں کر سکتا، نہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے، الہی آمین۔ اور اللہ تعالیٰ اس کو اگر قتل کیا گیا ہے تو ان قاتلوں کو ہمارے سامنے نشان عبرت بنتا ہو ہم دیکھیں، آمین۔ لیکن ابھی جو چیزیں آ رہی ہیں وہ ایسی ہیں کہ ہنٹ کر رہی ہیں کہ پرہیپس یہ معاملہ جو تھا یہ اپنی جان لینے کا معاملہ تھا۔ چیزیں سامنے آئیں گی انشاءاللہ۔ ابھی تک جو جھاڑیوں میں اکیلا سی سی ٹی وی فوٹیج میں جاتے ہوئے نظر آنا ہے وہ، یا دیگر چیزیں، یا ان ڈرائیو میں جب جا رہا ہے، فجر کی اذانیں ہو رہی ہیں اور وہ ایسے ڈیوائس پہ اپنی گانے سن رہا ہے، اور اس کو ان ڈرائیو والا کہہ رہا ہے کہ یار اذانیں ہو رہی ہیں، بند کر دو، اور وہ اس سے کہتا ہے خیر ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جہاں لیڈ کچھ کسی اور کی طرف جاتی ہوئی اگر نہیں مل رہی، یا کوئی اور تھا جو اس کو کہیں اس جگہ تک پہنچا چکا تھا، یہ سامنے آنا چاہیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔